Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel to explore Pakistan globally. बंदा नाचीज़ मोहम्मद इमरान हैदर आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हमारा टॉपिक क्लास सेकेंड ईयर सब्जेक्ट पाकिस्तान स्टडीज़ चैप्टर 1 का तरीक़े खिलाफत का टॉपिक हमारा आज का मेन टॉपिक है, जिसके ऊपर आज हम डिटेल के साथ डिस्कशन करेंगे। इसमें जानने की कोशिश करेंगे कि खिलाफत का कॉन्सेप्ट, उसका आगाज़, उसमें वर्ल्ड वार 1 का क्या रोल था, उसके क्या कनेक्शंस थे, फिर तहरीक क्यों स्टार्ट की गई, मेन कायदीन कौन से थे, वो कमेटियाँ कैसे बनी, उसके डेलीगेशंस कैसे गए ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ डायलॉग करने के लिए, उसके मकासद, उसकी सरगर्मियाँ, उसमें कांग्रेस की शमूलियत, मादा सीवरे, लौज़ान, खिलाफत का एंड कैसे होता है, उसमें अतातुर्क, मुस्तफ़ा कमाल पाशा अतातुर्क का क्या उसमें रोल था, डिटेल के साथ डिस्कस। आई होप आपको पसंद आए। अब यहाँ स्टार्ट करते हैं तहरीक खिलाफत का पस मंज़र, उसका मफ़हूम क्या है। सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्या है। बेसिकली इस खिलाफत का कॉन्सेप्ट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया से रेलत फरमा जाते हैं, उनके जाने के बाद, उनके विसाल के बाद, अमीरुल मोमिनीन ने एक इस्लामी तर्ज हुकूमत को चलाने के लिए, खिलाफत बेसिकली लफ्ज़ है अरबी का, कैलिफेट इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो ये बनु उमैया के टाइम से पहले खुलफा राशिदीन का टाइम था, उसके बाद बनु उमैया के टाइम तक ये बिल्कुल प्योर फॉर्म में रहा। उसके बाद जैसे ही मंगोलों ने किरदार अदा किया, और उसके बाद बनु उमैया के बाद बनु अब्बासिया के पास ये खिलाफत जब जाती है, उसके बाद उसकी शक्ल तो वो वाली नहीं रहती, लेकिन कदर की निगाह से वैसे जो है खिलाफत उस्मानिया तक का जो टाइम था, उस टाइम तक उसको बड़ी कदर की निगाह से देखा जाने लगा। अब 19वीं सदी के आगाज़ में इस्लामी दुनिया का जो मरकज़ जो था वो तुर्की था। 19वीं सदी का आगाज़ मीन 1801 से स्टार्ट होकर 1899 तक का जो टाइम है वो 19वीं सदी का टाइम है। फिर उसमें 1857 की जो जंग आज़ादी थी, उसमें खिलाफत का जो मनसब था वो अब्बासी ख़ानदान से उस्मानी ख़ानदान को मुंतकिल हुआ, जो कि अब्बासी ख़ानदान का जो मेन मरकज़ था, मरकज़ी मकाम, सदर मकाम जो था वो मिस्र था, और उसके बाद तुर्की में शिफ्ट हो गया वो सदर मकाम। अब इसमें ये चीज़ें कुछ रोल आगे जाके हम डिस्कस करेंगे कि उस टाइम जो खिलाफत उस्मानिया के ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार 1 और खिलाफत मूवमेंट, कौन से खलीफा थे, सुल्तान कौन से थे। पहले जो दौराने वर्ल्ड वार 1 जो थे, जो सुल्तान थे वो थे मोहम्मद 5, जिनका जो रूलिंग टाइम जो था 1909 टू 1918 था। उसके बाद जब तरीक़े खिलाफत स्टार्ट होने का टाइम होता है और वर्ल्ड वार 1 एंड होने का टाइम होता है, मोहम्मद 6 आ जाते हैं। फिर उसके बाद ड्यूरिंग द खिलाफत मूवमेंट फिर सुल्तान चेंज होते हैं, अब्दुल मजीद दोम आ जाते हैं। अब तरीक़े खिलाफत का ये था उसका पस मंज़र। अब उसका आगाज़ कैसे होता है। ये बेसिकली जो वर्ल्ड वार 1 जैसे ही ख़त्म होता है और उसके बाद फिर तरीक़े खिलाफत स्टार्ट होती है, उसका आगाज़ होता है। अब यहाँ पे ये चीज़ को समझना बड़ा ज़रूरी है कि इसके वर्ल्ड वार 1 के साथ क्या कनेक्शंस थे। अब वर्ल्ड वार 1 क्यों स्टार्ट हुई, उसके भी मुख्तलिफ रीज़न्स थे, क्योंकि उस टाइम बहुत सी ताकतें ऐसी थीं जो बिल्कुल फ्रंट फुट पे आके लड़ती थीं, और बहुत सी उन थी कि बैक फुट पे जाके उनको सपोर्ट करती थी। उस टाइम मेन 2 पावर्स थी, एक अलाइड फोर्सेस थी और दूसरी सेंट्रल फोर्सेस थी, पावर्स थी। अब ये ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार 1 और ड्यूरिंग द खिलाफत मूवमेंट के टाइम में ये चीज़ें रोनमा हो रही थी, और बहुत से और कंट्रीज जो थे वो पसे पुश्त इन दोनों पावर्स को सपोर्ट करने वाले थे। अब इसके बहुत से वजूहात हैं इसके वर्ल्ड वार 1 के स्टार्ट होने के, लेकिन बेसिक वजूहात में से एक ऑस्ट्रिया के शहज़ादा और उसकी जो शहज़ादी मिसेस थी, दोनों को फ्रांस फर्डिनेंड को कत्ल कर दिया गया था, उसका मर्डर कर दिया गया था, जिसकी वजह से
جس کی وجہ سے جو سینٹرل فورسز تھی نا ان کے اندر بہت ہی زیادہ جو بے چینی پائی جاتی تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر کیا ہوتا کہ اور جب جرمنی اور فرانس کے درمیان ڈسپیوٹ تھا، ٹیریٹری کا ڈسپیوٹ تھا، اور یہ اس طرح کی اور بھی بہت سی وجوہات تھیں جس کی وجہ سے جنگ عظیم اول کا آغاز ہوتا ہے. اب یہاں پہ ایک چیز سمجھنا یہ بھی ضروری ہے کہ اس ٹائم میں جو مسلم تھے ان کا کیا کردار تھا، اور سب کانٹیننٹ کے اندر یہ چیز ہمیں جان لینی چاہیے کہ آفٹر دا وار آف انڈیپینڈنس، جنگ آزادی 1857 کے بعد برٹشرز کمپلیٹلی طور پہ سب کانٹیننٹ کے اوپر چھا چکے تھے، حکومت کو کنٹرول کر چکے تھے. اب اس ٹائم میں خلافت جب ورلڈ وار ون سٹارٹ ہوتی ہے تو اس ٹائم جو سب کانٹیننٹل مسلمز تھے ان سے برٹشرز نے سپورٹ چاہی کہ آپ ہمیں جنگ عظیم اول کے اندر ہمیں سپورٹ کریں. تو یہ بڑا مشکل ٹائم تھا کیونکہ اس ٹائم جن کے خلاف وہ جنگ لڑ رہے تھے ان کا الائز میں ان جن کے اگینسٹ انہوں نے لڑنا تھا وہ ان کے اپوزیشن کو سپورٹ کرنے والے کون سے؟ ترکی تھے. ترکی نے سپورٹ کیا تھا، خلافت عثمانیہ نے سپورٹ کیا تھا ورلڈ وار ون میں سینٹرل پارٹس کو، کیونکہ وہ ظلم و تشدد کے اگینسٹ بات کر رہے تھے. ان کے الائز جرمنی، آسٹریا، بلغاریہ وغیرہ یہ والے ایریاز جو تھے، یہ کنٹریز جو تھے، اسٹیٹس جو تھے وہ ان کے ساتھ تھے. اب دل نخواستہ از راہ مجبوری جو ہے سب کانٹیننٹل مسلمس نے کچھ شرائط کے بحاف پر ان کو ورلڈ وار ون میں سپورٹ کرنے کے لیے ان کی فورسز کو جوائن کیا. کچھ کنڈیشنز رکھی کہ آپ، کیونکہ بہت مشکل تھا، کیونکہ اپنے مرکز کو، اپنے خلافت کو، مسلمانوں کی جو خلافت ہے اس کو اپوز کرنا تھا. یہ بہت مشکل تھا، بڑا ہارڈ ٹائم تھا، لیکن سب کانٹیننٹل مسلمز نے یہ بار بھی اٹھایا. اور اس کی شرائط تھی کہ جب برطانیہ جنگ عظیم اول جو ہے وہ جیت جائے گا تو اس کے بعد وہ طاقت کا استعمال خلافت عثمانیہ کے خلاف نہیں کرے گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اور بھی کچھ شرائط رکھی، انہوں نے ان شرائط کو ویسے ہی مان لیا، ایڈمٹ کر لیا. اور جیسے ہی ورلڈ وار ون کا اینڈ ہوتا ہے اس کے بعد جو الائیڈ فورسز تھیں، یو کے، یو ایس اے، فرانس، رشیا، اٹلی، ان کا رخ بدل جاتا ہے خلافت عثمانیہ کی طرف. اس ٹائم مسلمانوں کے اندر بڑا اضطراب پیدا ہونے لگا اور مسلمانوں نے شور شرابہ مچانا شروع کر دیا کہ آپ لوگوں نے کل تو ہمارے ساتھ پرومسز کیے تھے، وعدہ وعید کیے تھے کہ ہم آپ کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف طاقت کا استعمال نہیں کریں گے، اور ہم نے کل آپ کو سپورٹ کیا اور آج آپ ہمارے ہی خلاف یہ کام سٹارٹ کر رہے ہیں. تو اس ٹائم میں جا کے مختلف ایکٹیویٹیز کا سٹارٹ ہوتا ہے. یہاں پہ میں تھوڑا سا آپ کو میپ کے ذریعے سمجھا دوں کہ الائیڈ اور سینٹرل پارٹس، کیونکہ میپ تھرو میپ سمجھیں گے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ اسٹیٹس جو تھی وہ کہاں کہاں پہ لایا کرتی تھی. بیسیکلی جو میجر اسٹیٹس جو تھیں وہ تو یورپین اسٹیٹس تھیں، اور آٹومن امپائر جو تھی وہ مین اس کی جو ٹیریٹری تھی وہ تو بر اعظم ایشیا میں تھی، اور اس کے بعد سم پارٹس آف افریقہ اینڈ سم پارٹس آف یورپ. اب یہاں پہ آپ کو جی اورنج ٹائپ کلر جو ہے یہ آپ کو سینٹرل فورسز کے میپ کو شو کر رہا ہے. اب یہاں پہ دیکھ لیں، یہ جرمنی ہے، جرمنی آسٹریا، اور اس کے بعد آٹومان امپائرس، یہ خلافت ترکی تھا. اب یہاں پہ بلغاریہ کو بھی شو کیا گیا، یہ ان کے الائز تھے ایک طرف تھے. اور اس کے بعد جو الائیڈ فورسز تھیں ان میں کون کون سا تھا؟ فرانس، یو کے، یہ یو کے ہے، یہ اٹلی ہے، رشیا یہاں پہ، کیونکہ اس کے میجر پارٹ بر اعظم ایشیا میں ہے اور کچھ ایریاز اس کے بر اعظم یورپ میں بھی کنسیڈر ہوتے ہیں. اور اس کے بعد جو سائلنٹ کلر کا جو کردار ادا کیا وہ یو ایس اے نے کیا. یو ایس اے بر اعظم نارتھ امریکہ کے اندر ہے، وہ بالکل اٹلانٹک اوشن کے بالکل نارتھ ویسٹ میں لایا کرتا ہے. اب یہاں پہ تھوڑا سا ایک چیز اور بھی ذہن کے اندر لے کے آتے ہیں کہ خلافت عثمانیہ کے پاس کون سی ٹیریٹری تھی.
اب اس میپ کے تھرو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خلافت عثمانیہ کے پاس بہت بڑی ٹیریٹری تھی. آج کا جو مسلم ورلڈ ہے آپ یہ سمجھیں اس ٹائم ایک ہی اس کا مرکز ہوتا تھا, ایک ہی ہیڈ ہوتا تھا اور اسی کے انڈر ہی رول کیا جاتا تھا, اس کو چلایا جاتا. اب اس سے نیکسٹ چیز کیا ہے کہ یہ آج کے تمام ممالک اس ٹائم, اس کو اب سمجھنا بڑا آسان ہو جائے گا, آج کے جو تمام ممالک ہیں اس ٹائم میں بطور صوبے کام کرتے تھے. یہ سارے کا سارا جو ایریا ہے یہ آپ کو جو نظر آ رہا ہے یہ خلافت عثمانیہ کا ٹائم تھا. ان کے پاس ٹیریٹریز تھیں. پھر ود دا پیسج آف ٹائم 19th سینچری میں, 18th سینچری, 19th میں, 20th میں کچھ ایریاز نے لوز کیے. اور پھر جا کے آگے ایک پوائنٹ ہم ڈسکس کریں گے, معاہدہ سیورے ہوا تھا. معاہدہ سیورے جو تھا اس کے اندر کیا تھا کہ خلافت ترکی اور الائیڈ فورسز کے درمیان ایک ٹریٹی ہوئی تھی کہ صلح کرتے ہیں, اور اس میں ایک شرط یہ رکھی گئی کہ جو ایشیائی کچھ جو یورپینس ایریاز جو ہیں وہ ترکی کے پاس جو ہیں انہوں نے قبضہ کیا, کیونکہ انہوں نے بھی کالونیز بنائی ہوئی تھیں, ان ایریاز کو واپس لے لیا جائے گا اور وہاں پہ ایک ریاست آرمینیا بنائی. یہ جو آپ کو ریڈ سرکل میں آپ کو شو کر. اب آگے بڑھتے ہیں پوائنٹ نمبر 3 کی طرف. یہ ایک بات طلباء ذہن کے اندر رکھیے اسٹوڈنٹس, یہ ٹاپک آپ کو, یہ جو لیکچر ہے یہ آپ کو سیکنڈ ایئر میں بھی سپورٹ کرے گا اور خاص طور پہ اور اس کے ساتھ ساتھ جو گریجویشن کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو بھی بڑا کمپلیٹلی طور پہ سپورٹ کرے گا. بڑا ڈیٹیل کے ساتھ اس ٹاپک کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. طریق خلافت کے قائدین کون کون سے؟ بیسیکلی طریق خلافت جو تھی یہ موومنٹ سٹارٹ کی گئی تھی, تحریک سٹارٹ کی گئی تھی سب کانٹیننٹل مسلمس کی طرح سے, اور اس میں کہا جاتا ہے کہ بی اما کا بہت بڑا کردار. بی اما نے ایکچولی اس جو ہے وہ موومنٹ جو تھی وہ لانچ کی تھی, سٹارٹ کی تھی. مدر آف علی برادرس, اس کے مین لیڈرز کون سے؟ مولانا محمد علی جوہر, مولانا شوکت علی جوہر, مولانا حسرت موہانی, مولانا ظفر علی خان, مولانا ابوالکلام آزاد, حکیم اجمل خان. اب یہاں پہ ذہن میں رکھیے گا یہ تو باقی میں جو زیادہ لوگ ہیں وہ مسلم لیگ نون کے لوگ, مسلم لیگ کے لوگ تھے, آل انڈیا مسلم لیگ کے, اور مولانا ابوالکلام آزاد جو تھے وہ کانگریس کے رہنما تھے. نیکسٹ کیا ہے؟ ایمرجنس آف خلافت کمیٹیز. خلافت کمیٹی کا قیام جس کو مجلس خداداں میں کعبہ بھی کہتے ہیں, یہ کمیٹی کا قیام آیا. اس کے ممبرز کون سے بنائے گئے؟ مولانا عبد الباری, مشیر احمد قدوانی, مولانا سلیمان ندوی اور مولانا محمد علی جوہر تھے. اب پھر اس کے بعد ایک پوائنٹ پھر ہم ڈسکس کریں گے کہ وفود تھے, ڈیلیگیشنز گئے, ان کا مین پرپس کیا تھا, یہ کمیٹی بنانے کا مقصد کیا تھا. اب پہلے طریقے مقاصد نمبر 5 پوائنٹ کو ڈسکس کرتے ہیں, اس کے بعد پھر آپ آبجیکٹیوز کو ڈسکس کرنے کے بعد پھر کہ اس کمیٹی کے بنانے کا مقصد کیا تھا اور اس کے وفود ڈیلیگیشنز کا کام کیا ہونا تھا, اس کا مقصد کیا تھا, وہ اس کو مین ڈسکس کرتے ہیں. پہلے طریق خلافت کے جو مقاصد تھے ان میں سے سب سے پہلا مقصد کیا تھا کہ the خلافت آف ترکی شوڈ بی مینٹینڈ, کہ ترکی کی خلافت کو مینٹین رکھا جائے گا, اس کو توڑا جائے گا نہیں. یہ پوائنٹس کس نے رکھے؟ مسلمانوں نے پوائنٹس رکھے انگریزوں کو باور کروانے کے لیے, اور یہ مسلمانوں کا مین آبجیکٹو تھا, ان آبجیکٹوز کو ڈیفینڈ کرنا ہے اس تحریک کے ذریعے. نمبر 2, مسلمانوں کے حجاز مقدسہ پر کوئی آنچ نہ آئے اور ترکوں کی حفاظت میں رہیں. اور اس حجاز مقدسہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے پہ کسی بھی مسلمان کے لیے مکہ مدینہ سے بڑھ کے حرمت, اس کی حفاظت کرنا, اس سے بڑھ کے مسلمانوں کے لیے کوئی چیز نہیں ہے, یہاں تک کہ وہ اپنی جان کی بازی بھی لگا دیتے. اب ان کو ہی حفاظت کی جائے گی, ان کے اوپر وہاں پہ فوجیں نہیں بھیجی جائیں گی, وہاں پہ کوئی آنچ نہیں پہنچائی جائے گی. اور نمبر 3 پوائنٹ کیا تھا؟ ترکوں کی سلطنت کی جغرافیائی سرحدوں کو نہ توڑا جائے اور ان کو ویسے ہی سیم ٹو سیم رہنے دیا جائے. اب جو خلافت عثمانیہ کی ٹیریٹری تھی اس کی سرحدوں کی بات ہو رہی ہے, ان کو نہیں توڑا جائے گا, جغرافیکل باؤنڈریز کو نہیں چھیڑا جائے گا. جو ترکش امپائر
میں تھیں ان کو سیم ہی رہنے دیا جائے گا۔ نیکسٹ پوائنٹ کیا تھا؟ پوائنٹ نمبر 6، وفود خلافت۔ اب ڈیلیگیشنز بھیجے گئے، ڈیلیگیشنز کے سربراہ جو پہلا ڈیلیگیشن تھا اس کے وہ خلافت کمیٹی کے لوگ، اور ان کا اس کا مین لیڈر جو تھا سربراہ پہلے وفد کا، وہ ڈاکٹر مختار احمد انصاری کو بنایا گیا۔ ان کا مقصد کیا تھا کہ وہ یورپ جائیں اور خاص طور پہ برطانیہ میں جا کے جلسے جلوس کریں اور گورنمنٹ کو باور کروائیں کہ آپ نے ورلڈ وار 1 میں ہمارے ساتھ یہ وعدے کیے تھے، یہ آپ نے ہمارے ساتھ پرومس کیا تھا کہ ہم طاقت کا استعمال مسلمانوں کے خلاف اور ان کی خلافت کے خلاف نہیں کریں گے۔ پھر اس وفد کو کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں حاصل ہوا۔ پھر دوسرا ڈیلیگیشن گیا مولانا محمد علی جوہر کے زیر نگرانی، انہوں نے بھی بھرپور طریقے سے وہاں پہ اپنی کمپین کی، اور مین مقصد کیا تھا کہ لوگوں کو اس کمپین کے ذریعے اپنے مقصد کو اجاگر کرنا، اور اس میں کافی حد تک کامیاب تو ہوئے، لیکن فائدہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی فائدہ نہیں۔ لوگوں کو تو بتانے میں کافی حد تک کامیاب ہوئے، لیکن گورنمنٹ ٹس سے مس نہ ہوئی، وہ بالکل بے دید ہو چکی تھی، وہ ایسے بے شرم ہو چکی تھی، ایسے فیل کرواتے کہ ہم نے آپ کے ساتھ کوئی وعدہ ہی نہیں کیا۔ اب اس کے نیکسٹ پوائنٹ جو تھا وہ یہ تھا تحریکی ایکٹیویٹیز کیا تھی، واٹ آر دا ایکٹیویٹیز آف دیٹ موومنٹ۔ نمبر 1، informing European countries, especially the UK, of the Muslims public opinion through the delegations، کہ وفود کے ذریعے یورپی ممالک خاص طور پہ برطانیہ اور مسلم رائے عامہ سے آگاہ کرنا، مسلم سب کانٹیننٹل مسلمس کے جو سینٹیمنٹس جو تھے، ان کے جذبات جو تھے، ان کو یورپینس کے سامنے رکھنا تھا۔ نمبر 2 پوائنٹ کیا تھا؟ ترک مجاہدوں کو طبی امداد کی فراہمی کرنا تھی، میڈیکل اکوپمنٹ سپلائی کرنا تھا۔ پوائنٹ نمبر 3، ترک حکومت کی مالی فائنینشیل ایڈ، فائنینشیل سپورٹ کرنا تھا، کیونکہ جب جنگ سٹارٹ ہوتی ہے تو اس میں پیسے کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ نمبر 4، برصغیر میں جلسوں اور ہڑتالوں کے ذریعے تحریک کو پھیلانا، اسٹرائکس کی جائیں گی، ایجیٹیشنز کی جائیں گی۔ مین مقصد کیا ہوگا کہ صرف اور صرف اس تحریک کو، اس کا پیمانہ وسیع کرنا، تاکہ میکسیمم لوگوں کو اس میں انوالو کیا جائے اور گورنمنٹ کے اوپر پریشر ڈالا جائے۔ نمبر 5، بی اما کا کردار۔ بیسیکلی تحریک کے اندر جان ڈالنے والی جو فیمیل تھیں وہ بی اما تھیں، انہوں نے ہی اس خلافت کے اندر جان ڈالی، اور سب سے پہلے اپنے بیٹوں کو اس تحریک کے لیے مین اور خاص مقصد کے لیے تیار کیا۔ جب انسان اپنے سے کوئی کام سٹارٹ کرتا ہے نا، پہلے اپنی قربانی دیتا ہے، اپنی ذات کی قربانی دیتا ہے، تو پھر لوگ بھی اس پرسن کی بات پہ کچھ نہ کچھ عمل ضرور کرتے ہیں۔ بی اما نے پہلے اپنے بیٹوں کو اس خلافت کی نظر کیا، بھیجا کہ آپ اس میں حصہ لیں، اور پھر اس کے بعد باقی لوگوں کو جو ہے موٹیویٹ کیا کہ آپ بھی جائیں، اور یہ ایک نیک مقصد ہے، نو ڈاؤٹ بہت نیک مقصد تھا، اور اس میں کردار ادا کریں، سپورٹ کریں، کسی طریقے سے جو مسلمانوں کی جو خلافت ہے وہ بچ جائے۔ اب نیکسٹ پوائنٹ جو ہے وہ ہمارا مسلم صحافت کا کردار۔ اب معلوم ہونا چاہیے ہم سب کو، جو 4th مین پلر آف اسٹیٹ ہوتا ہے وہ صحافت ہوتی ہے، وہ میڈیا کا کردار ہوتا ہے، چاہے وہ پرنٹ ہو، الیکٹرانک ہو، جو مرضی ٹائپ کا میڈیا ہو، اس کا بہت بڑا رول ہوتا ہے۔ وہ ہیرو کو زیرو، زیرو کو ہیرو بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور اس کا اگر پازیٹیو یوز کیا جائے تو اس سے بہت سے چینجنگس لائی جا سکتی ہیں۔ اب مسلم صحافت میں مختلف لوگوں نے مختلف جو ہے وہ پمفلیٹ، رسالے لکھے، جس میں مولانا ظفر علی خان نے زمیندار لکھا، اور مولانا مفتی ابوالکلام آزاد نے الاحلال، اور مولانا محمد علی جوہر نے کامریڈ لکھا۔ ان کا مین مقصد کیا تھا؟ اس ٹائم ٹی وی کی کوریج اور انٹرنیٹ ڈیش اینٹینا تو نہ تھا، لیکن اس ٹائم صرف اور صرف پمفلیٹ لکھے جاتے تھے، نیوز پیپر لکھے جاتے تھے، آرٹیکلز لکھے جاتے تھے۔ ان کا مین مقصد کیا تھا کہ مسلمانوں کو جگانا،
اور مسلمانوں کے دلوں کے اندر، دماغوں کے اندر اس تحریک کے لیے فضا پیدا کرنا۔ نیکسٹ پوائنٹ نمبر 9 کی طرف چلتے ہیں، معاہدہ سیورے۔ بیسیکلی معاہدہ جو سیورے تھا، اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد یہ تھا کہ ترکی کے ساتھ الائیڈ فورسز صلح کرنا چاہتی تھی، اور کن شرائط کے اوپر؟ وہ شرائط کیا تھی؟ نمبر 1، سلطان ترکی اتحادیوں کی حمایت پر قسطنطنیہ پر حکومت کرے گا، صرف ترکی پر ہی کرے گا، باقی جو ایریاز ہیں وہ چھوڑ دے گا۔ اب پھر فردر جا کے پڑھتے ہیں تو پھر جا کے آئیڈیا ہو جائے گا۔ نمبر 2، الائیڈ آکوپائز ایشین پارٹس وین ایور دے وانٹ، جب وہ چاہیں گے، اتحادی جب چاہیں گے ایشیا کے باقی حصوں پر قبضہ کر لیں۔ اصل مین مقصد کیا تھا؟ بندر بانٹ کرنا تھی خلافت کی، کیونکہ اس ٹائم میں جو مین طاقت تھی وہ یہ خاص طور پہ ایشیا کے اندر وہ اٹومن امپائرز تھے۔ اس کو توڑنا، اس کے ساتھ لڑنا بڑا مشکل کام تھا۔ جس طرح برٹشز نے آ کے مختلف دنیا کے ایریاز کے اندر کالونیز بنائیں، جو کمزور معیشت رکھنے والے ممالک تھے ان کے اوپر قبضہ کیا، اپنی مرضی سے ان کے وسائل کو استعمال کیا۔ اس طرح ترکی نے بھی کچھ ایریاز پہ اسی طرح ہی کام کیا تھا، یورپین ایریاز میں۔ تو وہ اب یہ دیکھ رہے تھے کہ اب اس ورلڈ وار 1 کے بعد، کیونکہ ہم نے جرمنی اور آسٹریا کو تو سبق سکھا دیا، جرمنی کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے، آسٹریا کے ساتھ بھی سیم ہوا۔ پھر وہ دیکھ رہے تھے کہ اٹومن امپائر جو ہے یہ طاقتور امپائر ہے، یہ جب کبھی مزاحمت کرے گی یہی کرے گی، بجائے اس کے کہ یہ ہمیں ڈسٹروائے کرے، نقصان پہنچائے، ہمارے ایریاز کب سے ملے، پہلے اس کو حصے بکھرے کر دیا جائے۔ نمبر 3 پوائنٹ، ترکی کے یورپی حصوں کو چھین کر ان میں آرمینیا کی ریاست بنا دی جائے۔ یورپین پارٹ آف ترکی شوڈ بی ٹیکن اوے اینڈ میڈ انٹو دا اسٹیٹ آف آرمینیا، جو میں نے پہلے میپ میں شو کیا تھا کہ آذربائیجان کے ساتھ اوپر میں جو یورپین اسٹیٹ تھے ترکی کے نارتھ ایسٹ میں، جو بلکہ سینٹرل ایشیا کے ایریاز کے ویسٹ میں آتا ہے، وہاں پہ آرمینیا کی ریاست بنائی گئی۔ پھر نیکسٹ پوائنٹ کیا تھا؟ عرب ملکوں میں ترکی کی حکومت ختم ہو جائے گی، کہ جو پورا عرب جو ٹیریٹری تھی اس کے اندر ترکی کا ہولڈ تھا، ترکی کی حکومت تھی۔ اب ترکی کی حکومت ان ایریاز میں ختم کر دی جائے گی، وہ ایریاز عربوں کے حوالے کر دیے جائیں گے، اور حجاز مقدسہ اور یہ ایریاز بھی انہی کے حوالے کر دیے جائیں گے، وہی ان کی حفاظت کریں گے، کیونکہ ان کو یہ آئیڈیا ہو رہا تھا کہ جب یہ علیحدہ ہو جائیں گے 1 بائی 1 ان کو ٹیکل کرنا، ان کو کنٹرول کرنا، ان کو گلے سے دبانا آسان ہے، کیونکہ یونین اسٹرینتھ کی چیزیں ہر ایک کو یونین کی پاور کا اندازہ ہوتا ہے۔ نیکسٹ لاسٹ پوائنٹ اس کا کیا تھا؟ اٹلی یونان کو ترکی کے کچھ علاقے دے دیے جائیں گے، کیونکہ اٹلی تھوڑا سا دور ہے، لیکن جو گریس جو ہے وہ ترکی کے بالکل قریب سٹارٹ ہو جاتا ہے، تو وہاں پہ کچھ ایریاز، کچھ کالونیز بنائی ہوئی تھی ترکی نے، تو وہ کالونیز سے چھڑوا کے وہ ان ایریاز کو دوبارہ سے واپس کر دیا جائے۔ نیکسٹ پوائنٹ کیا تھا؟ تحریک خلافت میں کانگریس کی شمولیت۔ یہ بہت بڑا ایک جو ہے ٹوسٹ پیدا ہوتا ہے اس کہانی کے اندر آ کے، اسٹوری کے اندر، کہ کانگریس وائی شوڈ ٹیک اے پارٹ کانگریس ان دا خلافت میں، انہوں نے کیوں یہ حصہ لیا، اور اس میں گاندھی کا کردار۔ بیسیکلی ورلڈ وار 1 کے ٹائم سے ہی گاندھی نے کچھ موومنٹس اپنی سٹارٹ کی ہوئی تھی، تحریکیں سٹارٹ کی ہوئی تھی۔ مین مقصد کیا تھا؟ کہ گورنمنٹ کو پریشرائز کرنا، برٹش گورنمنٹ کو۔ ایک طرف تو وہ وار میں بیزی تھے، دوسری طرف اپنی جہاں پہ انہوں نے سب کانٹیننٹ میں کالونی بنائی ہوئی تھی، وہاں پہ گورنمنٹ کو بہت سے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا۔ مسلمان جو ہے کچھ حد تک ان کو ورلڈ وار 1 میں سپورٹ کر رہے تھے، اور ہندوز ان کو بہت ٹف ٹائم دے رہے تھے۔ اب بظاہر تو یہ تھا کہ ہم مسلمانوں کے ہمدرد ہیں، اور مسلمانوں کہ یہ جو ایک نیک کاز کے لیے کام کر رہے ہیں، ہم ان کو سپورٹ کرنے کے لیے ہیں، لیکن ان کے مقاصد کچھ اور تھے، کیونکہ یہاں پہ ایک چیز اگر ڈسکس نہ کی جائے تو وہ
اچھا نہیں ہوگا، مناسب نہیں ہوگا، کیونکہ جب خلافت موومنٹ سٹارٹ ہوتی ہے تو اس کے مین جو قائدین تھے علی برادران نے، انہوں نے اس ٹائم میں قائد اعظم محمد علی جناح کو اور علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو ان کو اپروچ کیا اور ان سے ڈسکشن کی، ان کو دعوت دی کہ آپ بھی ہمارے ساتھ طریق خلافت میں شامل ہو جائیں. لیکن قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی اس پیشکش کو ٹھکرا دیا. ٹھکرایا کیوں؟ کیونکہ وہ بہت ہی وسیع سوچ رکھنے والے تھے، وہ اور بہت ہی بڑے لیڈر، ان کو ایسے ہی قائد اعظم تھوڑی کہا جاتا تھا. ان کی جو ڈسیزنس پار جو تھی وہ دور رس نتائج دیکھ رہے ہوتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو صلاحیت دی تھی کہ آنے والے ٹائم کے لیے وہ پروڈکٹ کر رہے ہوتے تھے، دیکھ رہے ہوتے کہ آنے والے ٹائم میں کیا پولیٹیکل چینجز آئیں گے، وہ ہمارے فائدے میں ہوں گے یا نہیں ہوں گے. تو انہوں نے فیوچر کو دیکھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نو، ہم آلریڈی وی ہیو آلریڈی اسٹارٹیڈ رننگ موومنٹ آف پاکستان موومنٹ. ہم اگر دوسری موومنٹ کے اندر بھی، تحریک کے اندر بھی شامل ہو جائیں گے تو پھر ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا کہ دو تحریکوں کا ایٹ اے ٹائم چلانا وہ مشکل ہو جائے گا. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم دوسری تحریک سٹارٹ کرتے کرتے پہلی سے بھی اپنا فوکس ہٹا بیٹھے اور ہمیں نقصان ہو. اب اس میں سول نافرمانی کا، اور قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا تھا کہ اس گاندھی کا جو اس میں شامل ہونا ہے کہ اس کے کوئی دورہ نتائج اچھے نہیں نکلیں گے. ان کے اپنے کچھ مضموم مقاصد ہیں جو پورا کرنے کے لیے آئے ہیں. بیسیکلی یہ اپنی تحریکوں کو دوام بخشنا چاہتے تھے. نمبر 1 پوائنٹ، سول نافرمانی. سول نافرمانی کیا ہوتی ہے؟ کہ گورنمنٹ کے جتنے بھی رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں ان کو اوبے نہ کرو، لینڈ آف لا جو ہے اس کو اوبے نہ کرو، حکومت کے خلاف جانا شروع کر دو، تحریکیں کرو، اسٹرائکس کرو، مزاحمتیں کرو. نمبر 2 پوائنٹ، طریقے عدم تعاون، کہ کوآپریٹ ہی نہ کرو، گورنمنٹ جو کہے اس کے ساتھ کوآپریٹ نہ کرو، کسی بھی قیمت پہ نہ کرو. حکومت تنگ ہو کے ہمارے مطالبات سنے گی، ہمیں سنے گی، پھر جا کے ہم ان چیزوں کے اوپر سوچیں گے. نیکسٹ 3rd پوائنٹ، سودیشی موومنٹ تھی. سودیشی موومنٹ کا مین پرپس کیا تھا؟ ٹو بائیکاٹ دا برٹشز پروڈکٹس، کہ برٹشز پروڈکٹس جو خاص طور پہ جو کپڑا ہے وہ یہاں سے را مٹیریل لے کے جاتے تھے، کاٹن لے کے جاتے تھے سب کانٹیننٹ سے، یورپ وہاں سے، کیونکہ انہوں نے انڈسٹری اس ٹائم لگا چکے تھے، انڈسٹریل ریولوشن یورپ اور امریکہ کے اندر آ چکا تھا، اور وہاں سے کپڑا بنا کے فنشڈ فارم میں پھر دوبارہ سے یہاں پہ لا کے، کیونکہ بہت بڑی منڈی تھی اس ٹائم اور آج بھی ہے، یہاں پہ آ کے اپنی پروڈکٹس کو سیل کرتے تھے، اپنی گوڈس سیل کرتے تھے. اور گاندھی نے کہا کہ نہیں، ہم ان کی پروڈکٹس کو نہیں پرچیز کریں گے، لوکل پروڈکٹس کو پریفرنس دی جائے، اور ان کے کپڑے، خاص طور پہ جو کپڑا تھا وہ خریدنا بند کیا جائے. اور کافی حد تک نقصان بھی پہنچا برٹشز کو اس موومنٹ کی وجہ سے، اور بہت سے کپڑا جو تھا وہ ہندوؤں نے جلا دیا، اور جو مسلمانوں کے ہاتھ تھا انہوں نے طریق خلافت میں ترکوں کو کے حوالے کر دیا، ان کو سپورٹ کر دی. تو یہ ایک اچھا پوائنٹ بھی تھا میری نظر میں، کیونکہ دیکھیں کسی بھی ایریا کی جو اکانومی ہوتی ہے اس کی جو لوکل پروڈکٹ جب تک وہ لوکل لوگ پرچیز نہیں کریں گے، اکانومی بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے، لوگ کمزور ہو جاتے ہیں، لوگوں کی معاشی طور پہ کمزور ہو جاتے ہیں. نیکسٹ کیا تھا؟ طریقے ترک موالات. اب اس کے اندر طریقے ترک موالات کے اندر کیا تھا؟ گاندھی صاحب نے مسلمانوں کو یہ مشورے دیے کہ آپ اس طرح کریں، جو گورنمنٹ نے آپ کو ٹائٹلز دی ہیں وہ چھوڑ دو، واپس کر دو، جو ملازمتیں دی ہیں وہ واپس کر دو، تعلیم حاصل کرنا چھوڑو، طلباء کو مشورہ دیا آپ واپس آؤ، سڑکوں پہ آؤ، احتجاج کرو ہمارے ساتھ. پھر گرفتاریاں دی گئیں، لیڈران نے گرفتاریاں بھی دیں، اور ٹیکس دینے سے انکار کر دو، مطلب حکومت کی ریٹ کو چیلنج کرنا تھا. پھر حکومت کی جانب سے ملنے والی جو امداد ہے اس کو بند کر دو. بھائی امداد بند کر دیں گے تو کیا ہوگا؟ ایٹ دی اینڈ فنانشلی طور پہ ویک ہو جائیں گے، تو ایٹ دی اینڈ الٹیمیٹلی مسلمانوں کو ہی نقصان ہونا تھا. اپنے گھر بار بیچ کے ہجرت کر رہا ہوں. اب یہ بہت بڑا یہاں پہ ایک پوائنٹ ریز ہوتا ہے، کیونکہ گاندھی نے، کانگریس نے مسلمانوں کو مشورہ دیا کہ آپ یہاں سے ہجرت کر جائیں، کیونکہ انہوں نے ایک فتویٰ دلوایا مفتی ابوالکلام آزاد سے.
انہوں نے کہا کہ فتوے کے ذریعے یہ مسلمانوں کو سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ سب کانٹیننٹل لینڈ جو ہے یہ آپ کے لیے دارالحرب بن چکی. دارالحرب کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ مسلمانوں کے لیے رہنے کی جگہ نہیں کی, جہاں پہ کفر اور اسلام کا بہت ہی سخت جنگ چھڑ رہی ہو اور اسلام کو بچانا مشکل ہو, تو اس علاقے سے ہجرت کر جانا بہتر ہوتا ہے. تو لوگوں کو اونے پونے اپنی جائیدادیں بیچنے کے اوپر اکسایا گیا اور لوگوں کو کہا گیا کہ آپ یہاں سے چیزیں بیچ کے, پراپرٹیز, گھر بار, دکان, کاروبار بیچ کے آپ ایران چلے جاؤ, افغانستان چلے جاؤ. اور بہت سے لوگوں نے ایسے کیا, اور وہ یہاں سے جو 1,00,000 روپے کی فار ایگزامپل ایک چیز تھی, وہ اونے پونے 5-10 ہزار میں بیچ کے ان کے باتوں میں آ کے وہ یہاں سے چلے گئے. اب ایٹ دی اینڈ ہوا کیا, اب ان چیزوں کے اوپر جب مسلمان نے عمل کرنا شروع کر دیا تو وہ یہاں سے ہجرت کر کے چلے گئے, اور وہاں پہ بھی وہ سیٹل نہ ہو سکے, اور اپنے جائیدادیں جو تھی وہ اونے پونے بیچ کے جا رہے تھے. تو جب خلافت کا اینڈ ہوتا ہے تو پھر دوبارہ سے وہ لوگ واپس آتے ہیں. جانے ٹائم میں وہ گھروں کے مالک تھے, دکانوں کے مالک تھے, وہ جائیداد کے مالک تھے, جب واپس آئے انہی گھروں میں بطور کرایہ دار ٹھہرے. تو یہ کتنا بڑا سیٹ بیک تھا, فنینشیل سیٹ بیک تھا مسلمانوں کے لیے. گاندھی کا کردار کیا تھا یہ اب سامنے آ رہا ہے اور مزید آ رہا ہے. نیکسٹ کیا تھا 11 پوائنٹ, اریسٹ آف لیڈرس. اب اس میں کیا ہوا کہ مولانا محمد علی جوہر اور شوکت علی جوہر کو کراچی میں جلسہ کرتے ہوئے انہوں نے, کیونکہ حکومت وقت کے خلاف لوگوں کو ہڑتالیں کرنے اور ان چیزوں کے اوپر کام کرنے کے لیے کہا, تو ان کو وہاں سے گرفتار کر لیا گیا. پھر مفتی عبدالکلام آزاد نے سول نافرمانی کی تحریک کو پروموٹ کرتے ہوئے جب پائے گئے تو ان کو وہاں سے گورنمنٹ نے گرفتار کر لیا. جب یہ بڑے بڑے لیڈرز جو تھے وہ گرفتار ہو گئے, اریسٹ ہو گئے, تو اس کے بعد پھر بڑا ٹوسٹ پیدا ہوتا ہے. یہاں پہ بڑا ہی مزیدار سٹوری ڈیولپ ہوتی ہے. اور مین قائدین کی گرفتاریوں کے بعد گاندھی صاحب لیڈر بن جاتے ہیں, اور گاندھی صاحب کا کیا کردار ہے وہ اب نیکسٹ پوائنٹس میں جا کے ڈسکس کرتے ہیں. نمبر 12 کیا ہے, موپلا ریبیلین, موپلا بغاوت. موپلے جو تھے وہ 19ویں صدی میں پہلے 2-3 مرتبہ جو ہے وہ 2-3 مرتبہ پہلے ہی حکومت وقت کے خلاف بغاوت کر چکے تھے, اور وہ بیسیکلی مجاہد تھے. وہ ہڑتالیں وغیرہ کر رہے تھے, اور حکومت وقت نے جان بوجھ کے شرارت کرتے ہوئے اگست 1921 میں دفعہ 144 نافذ کر دی. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ 2 سے زیادہ لوگ اکٹھے ایک جگہ پہ. مین مقصد کیا تھا کہ جب لوگ ہی اکٹھے نہیں ہوں گے تو پھر سٹرائکس کیسی ہوں گی. تو اس ٹائم میں جب گرفتاریاں شروع کر دی گئیں تو موپلاؤں نے بھی بغاوت کر دی, اور بہت سے پھر جو برٹشرز آفیسرز تھے ان کا مرڈر کر دیا. پھر اس کے بعد کیونکہ یہ بہت ہی زیادہ پیک پہ چلی گئی تھی بات, پھر سانحہ چورا چوری ہوئی. یہ بیسیکلی اتر پردیش کا ایک ڈسٹرکٹ کا ایک گاؤں ہے جلیاں والا باغ, اور وہاں پہ ایک انسیڈنٹ ہوا, واقعہ سانحہ انسیڈنٹ آف چورا چوری. اب اس میں ہوا کیا, اس میں یہ ہوا کہ گاندھی نے جو مسلمانوں کو اور لوگوں کو اتنا زیادہ ابھارا ہوا تھا, وہ جلسے جلوس اور سٹرائکس مزاحمتیں کر رہے تھے, اور اسی کے نتیجے میں کیا ہوا کہ ایک پولیس اسٹیشن کے اوپر دعویٰ بول دیا گیا, اور اس کے نتیجے میں متعدد آفیسر, اور یہاں پہ مختلف ہسٹورینز نے ان چیزوں کو مختلف فگرز دی ہیں کہ وہاں پہ کوئی 20 کہتے ہیں, کوئی 19 کہتے ہیں, کوئی کہتے نہیں, ہنڈریڈز میں کیوالٹیز ہو گئی, سپاہی مارے گئے, اور وہ ڈیفینیٹلی حکومت کو چیلنج ہو گئی. اب ہوا کیا, اب وہاں پہ گاندھی صاحب نے اپنی گرفتاری دے دی, اور وہاں پہ وداؤٹ کنسلٹیشن دا مسلم لیڈرز. اب یہاں پہ طریق خاتمے کا پوائنٹ سٹارٹ ہو جاتا ہے. اب انہوں نے کیا کیا کہ طریق کے خاتمے کا اعلان کر, سڈنلی جب دیکھا کہ میری کوئی بھی دال نہیں گل رہی ہے, میری تمام تحریکیں دم توڑ رہی ہیں, کسی سے کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہو رہا, تو اس نے کہا کہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم, تمہیں بھی لے ڈوبیں گے. تو انہوں نے کیا کہ ہم تو مر رہے ہیں, ٹھیک ہے, میں تو اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو رہا, تو اب مسلمانوں کو بھی کامیاب نہیں ہونے دوں گا. اس نے خلافت کے طریق کے خاتمے کا اعلان کر دیا اور خود گرفتار ہو گئے. اور اس کے بعد مصطفیٰ کمال پاشا کا اطاعت کا اختیار ہو. مصطفیٰ کمال
پاشا نے کیا کیا کہ یہ جنرل تھے، اس نے اپنی بکھری ہوئی فوج کو اکٹھا کیا اور سب سے پہلا کیا کام کیا، اس نے دیکھا کہ نہیں اب ہم ترکی کو ہی بچائیں گے، خلافت کے خاتمے کا اعلان کر دیا۔ اس ٹائم کے جو خلیفہ تھے عبد الدوم جو تھے، اس کی خلافت کے خاتمے کا اعلان کر دیا، اس کو سلطان برطرف کر دیا گیا اور یہ خود ہی اقتدار میں آ گئے اور انہوں نے ایک معاہدہ لوزان کر لیا کن کے ساتھ؟ الائڈ فورسز کے ساتھ۔ معاہدہ لوزان لوازن نہیں ہے، لوزان ہے، اس کی صحیح پروننسیشن کرنی ہے۔ اور معاہدہ لوزان میں کیا ہوتا ہے کہ ترکی نے بہت سے جو ہے وہ معاہدے کر لیے، بہت سی پابندیاں لگا دی گئی الائڈ فورسز کی طرف سے، پارس کی طرف سے۔ ترکی کاروبار نہیں کر سکے گا، آئل نہیں نکال سکے گا، ڈرلنگ نہیں کر سکے گا، اور باقی جو ان کے ساحل سمندر ہیں وہاں پہ ٹیکس وصول نہیں کرے گا، اس طریقے سے بہت۔ اور 100 سال تک دوبارہ جو ہے وہ خلافت قائم نہیں کرے گا، کوشش نہیں کرے گا، اور یہ ساری کی ساری پابندیاں لگا دیں گی۔ اور ایٹ دی اینڈ ہوا کیا؟ اب بیسیکلی جو الائڈ پارس جو تھیں وہ ترکی کے مزید خلافت کا خاتمہ کروا کے اور اس کے بعد ترکی کے مزید انہیں ٹکڑے کرنے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ کا کرنا کیا ہوا کہ جو الائڈ تھے وہ خود ہی آپس میں جھگڑ بیٹھے کسی بھی وجہ سے۔ ہو سکتا ہے کہ ترکی کے انہوں نے حصے بکرے مزید کرنے تھے، ان کے بندر بانٹ کر کے ترکی کی بھی مختلف ایریاز، کچھ رشیا نے اپنے قبضے میں لے لینے تھے، کچھ انگلینڈ نے لے لینے تھے۔ ہوا کیا؟ برطانیہ آپس میں ان کی ان بن ہوگی اور اس ان بن کا فائدہ ترکی کو ہوا کہ مزید اس کے حصے ہونے سے وہ بچ گیا۔ اب آج اس ٹائم کی جو کرنٹ گورنمنٹ ہے طیب اردگان صاحب کی ترکی کی، وہ یہی چیزیں سوچ رہی ہے اور کہ کسی طرح 100 سال پورے ہوں اور اس کے بعد پھر دوبارہ سے ہم جو معاشی طور پہ اور سیاسی طور پہ ہمارے پاس اوپر جو کچھ پابندیاں ہیں ان کا ٹائم کمپلیٹ کرنے کے بعد، کیونکہ وہ 1924 میں معاہدہ ہوا تھا، وہ 2024 تک رہنا، تو پھر اس کے بعد بڑا ہی بہترین رول ہوگا پھر ترکی کا، ترکی کے اوپر پابندیاں ختم ہو جائیں گی اور اس کے بعد وہ اپنی مرضی سے بہت سے کام کر سکے گا۔ اب اس کے اثرات کیا تھے، اس کے ناکامی کے کیا اسباب تھے اور اس کے اثرات کیا تھے؟ سب سے پہلا سبب جو تھا گاندھی کی منافقانہ پالیسیاں۔ نمبر 2، فنڈ میں خرد برد کی افواہیں تھیں کہ فنڈز کے اندر بہت سی خرد برد ہو گئی، مطلب کرپشنز وغیرہ ہو گئی، بےایمانی ہو رہی ہے ادھر سے ادھر۔ اب پھر اس کے بعد کیا چیز تھی؟ تحریک خلافت کا مذہبی جنون تھا کہ لوگوں نے بغیر سوچے سمجھے اس کے اندر حصہ لے لیا، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ کسی بھی ایریا کے اوپر لوگوں کو بے وقوف بنانا ہو تو وہ مذہب کا لبادہ اوڑھ لینا چاہیے۔ اب ہندو منافقت تھی، ہندو ہائپوکریسی تھی، ہندوز تو اپنے مقصد کے لیے آئے تھے، اپنا مقصد پورا کرنے کے لیے، وہ تھوڑی مسلمانوں کے خیر خواہ تھے، وہ مسلمانوں کو برصغیر میں رہنے کا حق نہیں دے رہے تھے، اور وہ کس طرح چاہتے تھے کہ پوری کی پوری خلافت جو ہے وہ رول کرے۔ طریق ہجرت اور اس کی ناکامی، اور طریق ہجرت جو تھی وہ بھی بری طرح ناکام ہوئی اور کمزور اور شکست خوردہ ترکی ٹھہرا۔ وہ ترکی نے خود ہی شکست تسلیم کر لی اور کمزور بھی، فنانشلی بھی، پولیٹیکلی اور فنانشلی ویک ہو گیا۔ اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ کیا تھا؟ ترکوں کے اپنے ہاتھوں خلافت کا خاتمہ، کہ جنرل اتا ترک کمال پاشا نے کیا کیا؟ خود ہی خلافت کے خاتمے کا اعلان کر دیا، کسی اور نے نہیں کیا۔ دا ڈیفیٹ آف خلافت ایٹ دا ہینڈز آف ترکس۔ اب اس کے اثرات، اس کے مثبت اثرات بھی ہوئے کہ مسلم خود اعتمادی اور سیاسی بیداری کا فروغ پیدا ہوا، کہ لوگوں کے اندر جو پولیٹیکل سینس آ گئی، کانفیڈنس آ گیا۔ پہلے وہ برٹشرز کے خلاف ایک لفظ بھی بولنا پسند نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں پتہ نہیں کیا ہوگا، لیکن اب طریق خلافت کے بعد مسلمان نے اپنے رائٹس کے لیے بولنا شروع کر دیا۔ ہجرت کے نتائج سامنے آ چکے تھے کہ وہ خاطر خواہ بہتر نہ ہوئے، وہ نیگیٹو ہو کہ ہجرت کرنا ہمارے لیے نقصان دہ ہے۔ پھر علماء کا سیاست میں داخلہ، پھر طلباء کا سیاست میں داخلہ اور تعلیمی انحطاط۔ یہ ایک طرف سے تو اچھی بات ہے، لیکن سب سے بڑا نقصان طلباء کا ہوا کہ ان کا جو فوکس تعلیم کی طرف ہونا تھا وہ ڈائیورٹ ہو گیا، وہ صرف اور صرف سیاست کی ہو کے رہ گیا۔ جو انہوں نے ایک انقلاب ریولوشن لے کے آنا تھا تعلیم کے ذریعے، وہ نہ لا سکے۔ پھر نمبر 5 پوائنٹ جو تھا وہ نیگیٹو پوائنٹ تھا، یہ
انحطاط کا. اب یہ پازیٹیو پوائنٹ ہے خواتین میں انقلابی تبدیلیاں. خواتین میں انقلابی تبدیلیاں بھی ہیں، بی اما اور اس طرح کے اور اس طرح کے اور بھی بہت سے کردار کھل کے سامنے آئے، اور خواتین نے بھی سوچا کہ نہیں، ہم بھی سیاسی پوائنٹ آف ویو سے بہت سے رول پلے کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد فنڈز میں خورد برد. اب فنڈز کے اندر بھی بہت سی خورد برد ہوئی تھی، جس کی وجہ سے جو لوگوں کے اوپر جو ٹرسٹ کرنا بہت سے لوگوں نے چھوڑ دیا کہ ہم ایک اچھے مقصد کے لیے جو ہے فنڈ دے رہے ہیں اور اس کے اندر کرپشن ہو رہی ہے. نیکسٹ لاسٹ پوائنٹ، ہندو مسلم فسادات. اب جب مسلمانوں کے سامنے بنتی تو پہلے بھی نہیں تھی مسلمانوں اور ہندوؤں کی، لیکن اس ٹائم میں آ کے ہندوؤں کا جو چہرہ جو تھا، مکرو چہرہ، وہ کھل کے سامنے آ چکا تھا. ہائپوکریسی ان کی جو وہ سامنے آ چکی تھی. تو اس ٹائم میں مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان اور اختلافات پیدا ہونا شروع ہوئے. اب یہاں پہ آ کے قائد اعظم محمد علی جناح کی بات بہت ہی سمجھ میں آنے لگتی ہے کہ جب انہیں علی برادران کو روکا تھا کہ اس تحریک کو آپ رہنے دیں اور ہم بھی حصہ نہیں لیتے اس میں، اور اس کا کوئی خاطر خواہ رزلٹ نہیں آنا. یہ تھا جی آپ کا کمپلیٹ ٹاپک. اگر کوئی اس میں چیز رہ گئی ہو، مس ہو گئی ہو، تو آپ کمنٹ میں بھی پوچھ سکتے ہیں. اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہو تو ضرور آپ لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ. ٹیک کیئر. انشاءاللہ پھر بہت جلد پھر دوسرے ٹاپک کے ساتھ آپ کے ساتھ